मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। पहली बात तो ये खोपड़ी शरीफ में हम सबको बिठा लेनी चाहिए, जो सबसे अहम बात है, हम इस दुनिया के लिए बने ही नहीं हैं। हमारी जितनी जो दौड़ धूप है ना, हमारे लिबरल लोगों की, दुनियादार लोगों की, दुनिया के जो बड़े बड़े माहिरीन हैं, उनकी तमाम तर कोशिशों का महवर ये दुनिया है, और इसी दुनिया में कामयाबी को वो कामयाबी समझते हैं, जबकि इस्लाम इस दुनिया की जिंदगी को लिफ्ट कराने के लिए तैयार नहीं है। कितना बड़ा फर्क हो गया कि नहीं हो गया? तो जब तक आपके दिमाग में ये चीज नहीं घुसेगी ना, ये मुसाफिर खाना है, ये रहने की जगह नहीं है, ये दिल लगाने की जगह नहीं है, तो बात खोपड़ी में आएगी नहीं, इस्लाम का की रूह ही हासिल नहीं होगी आपको। इसलिए मैं जाती मकान के खिलाफ इतनी तकरीरें करता हूं। लोग समझते हैं इनको मकानों से कोई दिलचस्पी है। भाई, हमें मकान से दिलचस्पी नहीं है, हमें दीवारों ईंटों से दिल लगाने से क्या है, दिल इससे दिलचस्पी है कि दिल ना लगाओ दीवारों ईंटों से, क्योंकि सबसे ज्यादा जो दिल लगाया जा रहा है आज, महबूबा से ऐसा दिल नहीं लगाया जा रहा, गर्लफ्रेंड से ऐसा दिल नहीं लगाया जा रहा जितना प्रॉपर्टी से लगाया जा रहा है। नहीं आई बात? मुसाफिर खाना जो दुनिया को समझता है, वो प्रॉपर्टी और जाती घरों से दिल नहीं लगाता। अच्छा, मेरे जब भी ये बयान होते हैं ना, अब तो मेरे नेगेटिव कमेंट्स भी बहुत आ रहे होते हैं ना। एक साहब ने कहा, लो खुद उस दिन मुफ्ती साहब प्रॉपर्टी का कुछ कर रहे थे, खरीदो फरोख्त, लोगों को कहते हैं प्रॉपर्टी में दिल ना लगाओ, जाती मकान ना बनाओ। और किसी ने कहा बहरिया टाउन में पता नहीं मुफ्ती साहब घर बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये मैं ज़रा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं आपका। अव्वल तो मैं बहरिया टाउन में ना मेरी कोई प्रॉपर्टी है, ना मेरा कोई घर है। फ़र्ज़ करो बना भी रहा हूँ, बहरिया टाउन के अलावा कहीं बना लूँगा, हो सकता है इत्तला आ जाए मुफ्ती साहब ने ज़ाती घर बना लिया। खूब अच्छी तरह दिमाग में एक बात बिठा लें कि ना घर बनाने पर कोई पाबंदी है शरीयत की तरफ से, ना प्रॉपर्टी खरीदने पर है। बात ये हो रही है प्रॉपर्टी से दिल ना लगाओ। सिर्फ जबानी नहीं, जबानी दावे ना करो कि हमारा दिल नहीं अटका हुआ, प्रैक्टिकली साबित करके बताओ कि हमारी नजर में जाती घर की वैल्यू इतनी नहीं है जितनी दुनियादारों के घर में होती है, दुनियादारों के दिलों में होती है। और वो प्रैक्टिकली ऐसे साबित होगा कि आप अगर अपनी आमदन के जरूरी खर्चे रोक रोक के, पैसा तोड़ तोड़ के घर बना रहे हो ना, इसका मतलब आप दुनिया को मुसाफिर खाना नहीं समझते। हाँ, आपको अल्लाह ने अच्छा खिलाया, अच्छा पहनाया, आपकी शादियां भी हो गई, आपके बच्चे भी पढ़ लिए, फिर बच रहा है, तो वो तो हम कहते हैं कि यार जाया करने से बेहतर क्या है, अपनी औलाद के लिए कुछ बना के छोड़ जाओ, वो ठीक है। नहीं यार, मेरा ख्याल है बात समझ में। ऊपर से गुजरना शुरू, बहरिया टाउन का नाम आता ही ना एकदम सबके सिग्नल हो जाते हैं, भाई क्या बात कर रहा है भाई, बहरिया टाउन में जिसके प्लॉट हो उसको तो जन्नतुल फिरदौस मिल गई। हमारी नज़र में 2 टका नहीं मिला उसको। तू मरेगा 10-15 साल में, तेरी जिंदगी रह कितनी गई है यार। खुद थोड़ी सी सेंस भी इस्तेमाल करो ना। आपने इतना मोटा सरिया डाल के इतना बड़ा घर बनाया, भाई आप अपनी हड्डियों के कैल्शियम का टेस्ट क्यों नहीं करा रहे? अब इसका कोई जवाब देता नहीं है, लोग फिर हम पे तंज करते हैं। दोबारा बताऊं, दोबारा रिपीट कर, ये ठहर ठहर के सुनने का जुमला है। आप आए मेरे पास, आपकी उम्र है 55 साल, 60 साल, मुझे फ़ख्र से बता रहे हैं मुफ्ती साहब मैंने बहरिया टाउन में इतना ज़बरदस्त घर बनाया, इतना मोटा सरिया डाला, इतनी चौड़ी दीवार, इतना गज़ और इतने कमरे, हालांकि बच्चे मार्केट में हैं ही नहीं इनके। 2 बच्चों के लिए इतने कमरे बनाने की तुम्हें ज़रूरत क्या है? चलो छोड़ो, अभी वो बच्चों का टॉपिक शुरू हो जाएगा फिर। लेकिन इतना बड़ा घर और इतने सरिया, कितना शानदार। तो मैं कभी नहीं कह रहा कि घर शानदार नहीं है, घर वाकई खुदा की कसम आपने करोड़ों रुपए लगाकर बेहतरीन लोकेशन पे खानदानी घर बनाया। घर की तारीफ जितनी की जाए कम है। सवाल ये पैदा होता है कि आप 55 या 60 साल के हैं, आप में विटामिन डी की भी बहुत ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से आपकी हड्डियां रोज़ बरोज़, कराची में है, पाकिस्तान में विटामिन डी 4-6 लोग ही होंगे जिनमें पूरा होगा। हकीकत है कि धूप तो लेते नहीं है ना, और खुराकें जिस किस्म की हैं, विटामिन डी की कमी से सबसे पहले हड्डियां क्या होती हैं, कैल्शियम ही जज्ब नहीं होता,
تو کھانے سے کیلشیم کیا ہوتا ہے, جذب کون کرے گا؟ تو تم آپ کی تو ویسے بھی ہڈیاں کیا ہو رہی ہیں, کمزور. سریا آپ نے اتنا مہنگا والا مکان میں ڈال دیا, حالانکہ محنت مکین پہ ہونی چاہیے تھی جو مکان میں رہے گا. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ بھائی جو رہنے والا ہے اس میں تو آپ نے سریا ڈالا ہی نہیں, وہ تو ہڈیاں گھٹنوں میں درد آپ کے, میں نے خود نماز میں سجدے سے اٹھتے ہوئے دیکھا ہے, آپ کے ٹک کی آواز آتی ہے. مطلب کامن سینس کی اس کو نہیں دیکھ رہا, میری ہڈیوں سے ٹک کی آواز آ رہی ہے, سجدے میں جا رہا ہوں تو جانے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے کہ مناسب رہے گا کہ نہیں رہے گا, یا اشاروں سے ہی کر لوں. کرسیوں پہ کرسیاں, مسجدوں میں کرسیاں ایسے آ رہی ہیں, مجھے تو لگ رہا ہے کہ اب یہ کرسیاں بھی رینٹ پہ ملا کریں گی. اب اتنی کرسیاں مسجدوں میں, گھٹنے سب کے ختم, ریڑھ کی ہڈیوں میں مہرے ختم, سر پہ بال ختم, نہ کیلشیم رہا نہ زنک رہا, آئرن کی کمی ہو, پتہ نہیں کیا کیا کمیاں ہو رہی ہیں. فخر اس پر ہے کہ یار ہم نے کیا خاندانی بنگلہ بنا لیا, اتنا سریا ڈال دیا. بھائی پہلے اپنی ہڈیوں میں سریا ڈالو, آپ کی عمر 10-15 سال رہ گئی ہے, اس سے زیادہ دنیا کو لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے جتنے دوست احباب تھے 60 65 70 میں پتلی گلی سے نکل لیے, وہ 10-15 سال کے لیے کیا سوچنے کی بات ہے, اب کیا کرے گا تو رہ کے. ابے بھائی 20-22 سال میں تو کوئی بحریہ ٹاؤن میں گھر نہیں بناتا نا, ساری زندگی کماتے 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 ایک اسٹیج پہ, بہت کم 50 سال ہوتا ہے, 50 سال میں جا کے کچھ پیسہ آنا شروع ہوتا ہے. تو 50 سال میں تم نے بنا لیا, اب رہ تمہارے گئے 10-15, وہ بھی یقین نہیں ہے. کراچی میں کسی ٹرک کے نیچے اسٹیکر بھی بن سکتے ہو, کوئی ڈاکو بھی مار سکتا ہے, وبائیں اتنی, بیماریاں اتنی. فرض کر لو کہ تم بہترین لائف گزار رہے ہو, اب تم نے اگر بنا لیا ہے تو ان دیواروں سے دل بہلانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. دیواریں بہت اچھی ہیں لیکن ان پہ فنا کا لیبل لگا ہوا ہے. یہ وہ محبوبہ ہے جو بہت جلد آپ سے بچھڑنے والی ہے. آپ اپنی محبوبہ کی تعریف کر رہے ہو, مفتی صاحب دیکھو میری گرل فرینڈ, میری محبوبہ کتنی خوبصورت, کتنی زبردست. آپ کے دوست بڑے متاثر ہوئے کہ یار کیا تو نے محبوبہ رکھی ہے یار. محبوبہ سے آپ نے انٹرویو لیا کہ آپ اس کے ساتھ کتنا ہے, اس نے کہا تھوڑے دنوں, پھر کوئی اور ایک اور میرا فرینڈ ہے, پھر وہاں جانا ہے. تو آپ اپنے دوست سے کیا بولو گے, یار محبوبہ تو بڑی خوبصورت رکھی ہوئی ہے لیکن اس کی ذرا بات تو سن, کیا رہی ہے. ہم نے کیا کہہ رہی بھائی میں تھوڑے دن رہوں گی تیرے ساتھ, اس کے بعد میری تعلقات کسی اور سے ہیں, جانا میں نے وہاں ہے. اب آپ کا دوست کہہ رہے ابھی اس کی باتوں کو نہ دیکھ, شکل اچھی ہے یا نہیں ہے. بات سے جب بات کرتی ہے منہ سے پھول جھڑتے ہیں کہ نہیں جھڑتے ہیں بھائی. اس کی جو ہے نا اخلاق دیکھ, اس کی ایجوکیشن دیکھ, اس کی خوبصورتی دیکھ. آپ کہیں گے ابھی کرنا کیا ہے, کم بخت جب تیرے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے, پہلے سے کمٹمنٹ ہے کہ چند دن اس کے ساتھ رہنے ہیں, اس کے بعد مہر لے کے طلاق لے کے نکلنا ہے. جیسے آج کل کورٹ میں ایسا ہی ہو رہا ہے. آج کل کورٹ میں یہ ہوتا ہے جب آپ کسی خاتون سے شادی کریں, آپ نے دبا کے مہر بھی دیا, پراپرٹی بھی دی, تو بعض خواتین یہ کرتی ہیں فوراً کورٹ سے خلا لیا, مہر واپس کیا, پراپرٹی وہ ہو گئی اس کی, اس کے بعد بزنس کے لیے کہیں اور شادی کی, پھر اس سے پراپرٹی لی تو خلا لیا, ایسے باقاعدہ دھندا شروع ہو گیا. الحمدللہ ہماری عدالتوں میں جو خلا کا سیٹ اپ چلا ہے نا, جو بالکل غیر شرعی سیٹ اپ ہے, اس کے فائدے ابھی تو خواتین اٹھا رہی ہیں, لیکن اس کا بھیانک انجام خواتین ہی کو بھگتنا پڑے گا, کیونکہ ابھی تو یہ شروع میں ایسا ہو گیا ہے کہ بعض خواتین نے اس کو بزنس بنا لیا ہے. لیکن آئندہ کیا ہوگا کہ جب مردوں کو پتا چلے گا یار عورت کبھی بھی مجھ سے طلاق خود بخود لے کے جا سکتی ہے, تو مرد جو آج کل دل بڑے ہیں نا, اپنی بیوی کے نام سب کچھ کرا دیا, مرد یہ کام کرنا چھوڑ دیں گے. بولیں گے بھائی اس کے پاس بھی طلاق کا حق ہے, اتنا خرچ کرو جتنا افورڈ کر سکتے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو, نقصان کون اٹھائے گی, عورت. تو یہ بیڑا غرق ہونے والا ہے خواتین ہی کا, خواتین کے حقوق کے نام پہ. مردوں کے اور مزے ہو جائیں گے, مرد اول تو کہیں گے شادی نہیں کرو یار, کیا پتا کل چھوڑ کے چلی جائے, ٹائم پاس کرو. ابھی تو مرد شادی کرتا ہے, اس کو پتا ہے کہ میں جب تک نہیں چھوڑوں گا جا نہیں سکتی, جائیدادیں بھی لٹا رہا ہوتا ہے, اس کو پتا ہے یار میری ہے, زندگی بھر میرے ساتھ ہی رہے گی, لیکن کل نہیں ہوگا یہ کام. تو خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی, بڑی خوبصورت محبوبہ, سرمے ورمے لگا کے, پہلے زمانے میں اب تو سرمے لگانا میرا خیال ہے چھوڑ دیے ہیں, تو اب تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, اب تو LGBT آ رہا ہے مارکیٹ میں, وہ تو بہت ہی خطرناک چیز آ رہی ہے. تو محبوبہ کا ہی نہیں پتہ چلے گا, کنفیوژن. اب پھر میں اس پہ نہیں بیان کروں گا, وہ بڑی
پتا ہے نا ابھی کس قسم کے کلپ آ رہے ہیں مارکیٹ میں, آڑے ترچے لوگ آ رہے ہیں ٹیڑے میڑے سے, ہی شی کا کنفیوژن میں ڈال دیا ہے. اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے یار, اللہ نے ہمیں مسلمان بنا کے اس کنفیوژن سے دور کر دیا. خیر, تو محبوبہ ہے, بہت تعریفیں لوگ کر رہے ہیں یار, بڑی خوبصورت, آپ بھی بڑے چوڑے میں آ رہے ہو. لیکن محبوبہ سے جب انٹرویو لیا گیا تو اس نے کہا بھائی تھوڑے دن رہوں گی, اس کے بعد پتلی گلی سے نکل جاؤں گی. آپ نے کہا بتاؤ تو صحیح کتنے سال؟ کیا کہ بھائی 1 سیکنڈ کا بھروسہ نہیں ہے, 10 سال بعد بھی جا سکتی ہوں, 15 سال بعد بھی, 20 سال بعد بھی, اور کل بھی جا سکتی ہوں. آپ اس محبوبہ پہ 100 دفعہ لعنت بھیجو گے, بولو کہ ٹائم پاس کرو, دل لگانے کی ضرورت, ٹائم پاس کے لیے ٹھیک ہے, حرام تو ہے, لیکن دنیا داروں کی زبان میں بات کر رہا ہوں کہ ٹائم پاس کے لیے کیا ہے, ٹھیک ہے بھائی, ٹائم پاس کے لیے ٹھیک ہے, دل لگانے کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. تو بحریہ ٹاؤن میں آپ نے گھر بنا لیا بھائی 1000 گز کا, ٹائم پاس کے لیے بہترین چیز ہے, دل لگانے کی چیز. یہ نہیں بولے میرا گھر میرا گھر, ٹوپی ڈرامہ کسی اور کے سامنے کیا کرو بھائی, تیرا ویرا کچھ بھی نہیں ہے. یہ جتنے جنازے قبرستان میں پڑے ہوئے ہیں نا, یہ اپنے گھروں کے ہی نکلے ہوئے ہیں سارے. قبرستان میں جتنے لوگ نظر آئیں گے سارے دوسروں کے گھروں سے اٹھے ہیں, بولو نا, سارے اپنے گھروں سے نکل کے ہی آفس جا رہے تھے, ٹرک کچل کے چلا گیا, یا کوئی بیماری آئی مر گئے. سب کے جنازے اپنے گھروں سے ہی عام طور پہ اٹھتے ہیں, چند فیصد ہوں گے جو روڈ پہ بےچارے, اور روڈ والے لوگ تو مرتے بھی جلدی نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی اور لمبی عمر دے ان کو. تو اس لیے میں یہ نہیں, اس کا قائل ہرگز نہیں ہوں کہ آپ گھر نہ بنائیں, نہ آپ اس کا بھی قائل نہیں ہوں کہ آپ پراپرٹی نہ خریدیں, نا 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 نا, یہ ہم نے کبھی بھی نہیں کہا. ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھیں. جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے وہ ٹینشن لے کے ذاتی گھر پہ انویسٹمنٹ نہیں کرتا. وہ پہلے کہتا ہے کہ یار یہ سفر اچھا گزر جائے, اس کے لیے خوراک کیا کرے گا, وہ اچھی خوراک رکھے گا, بیگم کیسی رکھے گا, اچھی بیگم رکھے گا, پھر بچوں کی تعلیم, ایجوکیشن, ان کی تربیت پہ خرچ کرے گا, اور گزارا چلائے گا کرائے کے گھر پہ. بہت اللہ نے اضافی دے دیا, کہے گا چلو جو دیکھو, کیونکہ حدیث میں آتا ہے تمہارا مال وہ ہے جو کھا کے ختم کر دیا, پہن کے پرانا. کھانا پینا لباس یہ چیزیں استعمال میں آ رہی ہیں, گھر استعمال میں نہیں آ رہا, جتنا لگائے اس پہ. گھر کا کام کیا, آپ کو رہائش دینا, تو وہ رہائش جب سستے میں ہو سکتی ہے تو کروڑوں روپے لگا کے کیوں رہائش اختیار کر رہے ہو, کیوں اپنی یعنی اتنی بڑی ٹینشن لے رہے ہو کہ آپ کی عمر تھوڑی سی رہ گئی, آپ نے جو اس کروڑوں سے کتنی جائز عیاشی کر سکتے تھے وہ آپ نے دیواروں میں کیا کر دی, انویسٹ کر دی, جو آپ کے کسی کام کی نہیں ہے. تو یہ کام وہ کریں جو بہت مالدار ہیں, ان کو میں پابندی نہیں لگوں, ان کے پاس تو بہت پیسہ ہے نا. وہ دوسرا یہ کام وہ کرے جو بزنس کر رہا ہے, کیونکہ پیسہ کمانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے, بہت سارے طریقوں میں سے ایک پراپرٹی کا بھی ہے. تو پراپرٹی کے خریدیں بیچیں, یہ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے تو لازمی کریں, کیونکہ شریعت نے تجارت کو ملازمت پر ترجیح دی ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان کس کی طرف جائیں, بولو تجارت. تو بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے پراپرٹی خرید کے گھر بنا کے بیچنا یہ بہت اچھا کام ہے, یہ تو کریں, نہیں جو کر رہے وہ بھی کریں. ہم تو کہہ رہے ہیں اس نیت سے گھر بنانا کہ جب آپ کے بیسک تمام خرچے پورے ہو گئے, اور پیسہ ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ بچوں کے لیے کچھ اضافی بنا لیا, تو پھر آپ بنائیں, پھر آپ بحریہ ٹاؤن میں بھی بنائیں, پھر آپ کو جہاں موقع ملتا ہے وہاں بنائیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن لوگوں کے دل اٹکے ہوئے ان چیزوں میں. دل اٹکنے کی علامت یہ ہے کہ اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے کھانا لوگوں. میں جب لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ کیا کرو, ایجوکیشن اچھی, پیسے ہی نہیں ہے, خوراک اچھی کھاؤ, خالص دودھ پیو, دیسی انڈے کھاؤ, دیسی گھی کھاؤ, ہے بھائی, اور وغیرہ وغیرہ اچھی چیزیں, ظاہر ہے پیسہ لگتا ہے. لوگ کیا کہتے ہیں, غربت مہنگائی میں ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہے, بر وقت نکاح کر لو, پیسے ہی نہیں ہیں, بچے پیدا کرو, پیسے ہی نہیں ہیں, کون پالے گا بچوں کو. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا بحریہ ٹاؤن میں بڑا گھر بن رہا ہے, یہ کہاں سے آ گئے, یا گھر بنا رہے ہیں ناظم آباد میں بڑا گھر, ابے بھائی یہ کہاں سے آ گئے, کہہ رہے ہیں مفتی صاحب ذاتی گھر تو ضرورت ہے نا. یہ تصور ہے جس کی ہم کیا کر رہے ہیں, نفی. ذاتی گھر اتنی بڑی, گھر تو بہت بڑی ضرورت ہے, ذاتی ہونا بہت بڑی ضرورت نہیں ہے.
سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ابے ٹائم کسی اور نے پیسہ لگا کے گھر بنایا, فائدہ اٹھاؤ 15, 20, 25 ہزار کرایہ دے کے. وہ بیوقوف تھا, اس نے بنا لیا, تم کیا کرو؟ ٹائم پاس ہے نا, تھوڑے دن میں مرمرا جائیں گے. اور اس کو فوکس کرو, بادام کھانے کو, پستے کھانے کو, دیسی گھی کھانے کو فوکس کرو. سمجھتے ہو؟ ہاں اللہ نے بہت پیسہ دے دیا, بادام بھی کھا رہے ہو, پستے بھی کھا رہے ہو, گھی بھی کھا رہے ہو, اور اللہ بھلا. اگر میں اپنی پراپرٹی خرید کے گھر بنا رہا ہوں نا, اگر بنا رہا ہوں, تو اس کا مطلب مفتی صاحب کے پاس بادام کے پیسے بھی ہیں, دیسی گھی کے پیسے بھی ہیں, بچوں کی تعلیم کے پیسے بھی. اب غریبی کیا کر رہے ہیں؟ اب انویسٹ کر رہے ہیں کہ یار چلو مر آ گئے تو 15 بچے ہیں ماشاءاللہ پیچھے, تو بولیں گے ابا. تو وہاں اسلام کا بھی حکم ہے کہ اگر اللہ نے دیا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ بچوں کے لیے انتظام کرو. یہ میرا حکم نہیں ہے, کس کا حکم ہے؟ اسلام کا حکم ہے. اگر نہیں دیا تو پھر پیٹ کاٹ کے مت کرو, پھر توکل کرو, جس اللہ نے ہمیں کھلایا بچوں کو بھی وہ کھلائے گا. پھر ٹینشن نہ لو. ماں باپ ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں, ہائے میرے بچے کا کیا ہوگا. تیرے بچے کا, تیرا بچہ خدا کی مخلوق پہلے ہے, تیرا بچہ بعد میں ہے. جس خدا نے تیرے بچے کے پیدا ہوتے ہی تیری اس بچے کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا, وہ سب کچھ کرے گا. لہذا ٹینشن لینے کا نہیں ہے. اس چکر میں بچوں کو روکا نہیں جائے گا کہ پیسے ہی نہیں ہے تو 15 کو کیسے پالوں گا, تو 16 کو کیسے پالوں گا. یہاں کس پہ توکل کرنا ہے؟ جب نہیں ہے تو اللہ پہ توکل کرنا ہے, جب ہے تو پیسوں کو ضائع نہیں کرنا, پھر ان کے لیے انتظام کرنا ہے آپ نے. یہ شریعت کا مزاج ہے جو شریعت آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہے. تو پیٹ کاٹ کاٹ کے گھر مت بناؤ, سمجھتے ہو؟ دل نہ لگاؤ دیواروں اینٹوں سے. دل لگانا اس کی علامت. دیکھو جس محبوبہ سے آپ کو عشق ہوگا نا, آپ کیا کرو گے؟ اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے اس کو بیلنس ڈال کے دو گے. آپ بولو گے مصعب کو کیسے پتا چل گیا یار بھائی کہ ہم بیلنس ڈالتے ہیں. اب تو بیلنس کا دور میرا خیال ہے ختم ہو گیا. اب وہ محبوبہ جو ہے نا, وہ بیلنس پرانے زمانے کی غریب محبوبائیں ہوتی تھیں کہ 500 کا بیلنس ڈال دو. اب تو پورا بھائی آئی فون لے کے دو, اور یہ ماڈل پرانا ہو گیا, اب نیا والا آیا وہ لے کے دو. اب یہ چل رہا ہے, بیلنس ہم خود ڈلوا لیں گے, اس تکلف کی آپ کو ضرورت نہیں. تو اب ایک غریب آدمی کی محبوبہ آئی فون مانگ رہی ہے اس سے, تو اس کو محبوبہ سے محبت ہے, اس کے پاس آئی فون کے پیسے نہیں ہیں, دل دیا ہوا ہے نا. اب یہ کیا کرے گا؟ اب یہ ایسا نہیں ہوگا کہ پیسے نہ دے یا آئی فون نہ دے, کیونکہ اس کو محبوبہ ہر قیمت پہ چاہیے. اب یہ کیا کرے گا؟ صبح کے پراٹھے چھوڑے گا, اپنے انڈے چھوڑے گا, صبح کا ناشتہ گول کرے گا, یار وہ پیسے بچاؤ. دوپہر کے کھانے میں آ جائے گا یہ دال چاول پہ آ جائے گا. رات کو کوشش کرے گا فاقہ کروں, بس ایسے ہی سو جاؤں یا چائے پی کے سو جاؤں. یہ پیٹ کاٹ کاٹ کے جو محبوبہ کے آئی فون کا انتظام کر رہا ہے, تو واقعی اگر محبوبہ اتنی زبردست ہے, آپ کی لائف میں اتنا اچھا اثر ڈال دے گی فیوچر میں, تو بہت اچھا ہے. لیکن اگر یہ محبوبہ مارکیٹ سے کیا ہونے والی ہے؟ شارٹ. تو پھر بھائی آپ کروڑ پتی ہو تو آئی فون دے دو, نہیں ہو تو پہلے اپنے پراٹھے, اپنے انڈے, اپنی صحت, اپنے پیٹ کا خیال کرو, کیونکہ کل کمزور ہو گئے تو محبوبہ تو ملے گی لیکن آپ کسی کام کے رہوگے نہیں. سمجھتے ہو کیا خیال ہے؟ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ محبوبہ کیا ہے؟ ذاتی مکان. یہ محبوبہ کیا ہے؟ ذاتی مکان. تو ذاتی مکان کو اتنا دل دے دینا کہ اپنے روزانہ کے ضروری خرچے کاٹ کاٹ کے ذاتی میرا گھر, میرا دیوار, میری اینٹیں, یہ آپ ایک ایسی محبوبہ پہ اتنی انویسٹمنٹ کر رہے ہو جس محبوبہ نے آپ کو چھوڑ کے چلے جانا ہے. جب آپ کا جنازہ اٹھے گا نا, یہ دیواریں آپ کے ساتھ نہیں جائیں گی قبر میں کہ اتنا کروڑوں روپے لگا کے اس نے ہم میں بنایا اور ہم کیسے اس کو چھوڑ دیں, ہم اس کے ساتھ قبر میں جائیں گے. سمجھتے ہو؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی پہلے اپنے آپ کو اسٹیبل کرو, کھاؤ پیو, جو ضروری چیزیں, ضروری خرچے, دین میں صدقات و خیرات بھی خوب کرو, آخرت کے لیے ذخیرہ. پھر بھی اگر بچ رہا ہے, پھر آپ جیسے محبوبہ کو آئی فون لے کے دے دیتے ہیں کہ چل بھائی رہ گئی تو ٹھیک ہے, نہیں رہی تو نکل گئی, تو ہم نے کون سا, کوئی ہمارے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو آپ ذاتی گھر بھی بنا لو پھر, ٹھیک ہے, چلو یار بچوں کے کام آ جائے گا. آپ کہہ سکتے ہو کہ بچوں کے کام تو اگر ہم پیٹ کاٹ کے بنائیں پھر بھی آئے گا نا, تو ہم پیٹ کاٹ کے قربانی دیں گے کس کے لیے؟ اپنے بچوں کے لیے. یہ کانسیپٹ بھی غلط ہے, اس لیے کہ آپ خود اپنے باپ کے بچے ہو, تو پہلے اپنے ابا کے بچوں کا خیال کرو. آپ نہیں آئی بات؟ دیکھو اگر آپ پیٹ کاٹ کے اپنے بچوں کے لیے جمع کرو گے تو پھر بچہ پیٹ کاٹ کے اپنے بچوں کے لیے جمع کرے گا, وہ پیٹ کاٹ کے اپنے بچوں کے لیے, تو پیٹ بھرے گا کس کم وقت کا پھر؟ یعنی آپ اپنا سکون برباد کر رہے ہو اپنے بچوں کے لیے, بچہ اپنا سکون برباد کر رہا ہے, کرے گا اپنے بچوں کے لیے, تو سب سکون برباد ہی. قیامت کی جو آخری جو بچہ پیدا ہوگا نا,
جس کی آگے نسل ہی نہیں ہوگی, سور پھونک کے قیامت کا اعلان کیا جائے گا, وہ ریلیکس ہو کے زندگی گزارے گا, لیکن اس کو ریلیکس ہونے کا فائدہ نہیں, کیونکہ وہ قیامت کا سور اپنے کانوں سے سنے گا, وہ تو ویسے ہی بیچارہ ٹینشن میں آ جائے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات یا ابھی بھی کھوپڑی میں نہیں آ رہی ہے؟ تو پیٹ کاٹ کے بچوں کی فکر کرنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. اس میں توکل کرنا ہے کہ جس اللہ نے ہمیں کھلا پلا دیا, ہمارے بچوں کو بھی وہ کیا کرے گا, کھلائے گا. ہم نے ان کی خوراک کی فکر کرنی ہے, تعلیم کی فکر کرنی ہے, جو ضروری تعلیم ہے اس کی فکر کرنی ہے. باقی اضافی کی اگر اللہ نے اضافی دیا تو کریں, نہیں تو آرام سے ٹینشن فری زندگی گزاریں. توکل کریں جس اللہ نے ہمیں کھلایا ان کو بھی کیا کرے گا, وہی اللہ کھلائے گا. اللہ تھوڑی غافل ہے. اور اضافی اللہ نے دے دیا تو سر پھر ضائع نہ کریں, پھر ان کے لیے پراپرٹی بھی بنائیں, گھر بھی بنائیں, اور گولڈ بھی بنا کے چھوڑ سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. پھر تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس وقت تو کرنسی کو ایسے رکھو ہی نہیں بھائی. کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے. آپ نے آج 1 کروڑ روپے جمع کر لیے, آپ مر گئے, سال 2 سال کے بعد تو 1,50,00,000 کے برابر ہو جائیں گے. بچوں کا کیا ہوگا, نقصان. اب تو ہم کہتے ہیں لوگوں سے گولڈ خرید کے رکھو بھائی, پراپرٹی لے کے رکھ لو, کچھ نہ کچھ تو اوپر جائے گی. تو یہ کانسیپٹ کھوپڑی شریف میں آ گیا نا. اب بھی اگر کسی نے کہا نا کہ مولوی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں, اس کا مطلب اس کا ہی مسئلہ ہے. تو دل نہ لگاؤ, دل. Mufti Tariq Masood Special.